बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, मुबारक सानी केस क्या है और इसमें जो अब से कुछ देर पहले फ़ैसला आया है और जो वफाक की जानिब से दरख्वास्त की गई थी वो मंजूर कर ली गई, क्यों ये अहम था और क्या इसकी अहमियत थी, इस पर हम यकीनन बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं कि PTI का वो जलसा जो कि आज होना था 22 अगस्त को, वो ना हो सका। वो क्यों ना हो सका, किसने नहीं किया और किसके कहने पर नहीं किया, ये आज जो है तमाम दिन बातें चलती रहीं और इसमें कुछ बयानात भी सामने आते रहे। वो सब क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। शामी साहब, सर कल तक तो बड़ा ज़ोर व शोर से कहा जा रहा था कि जो कुछ हो जाए, NOC कैंसिल भी हो गया लेकिन हम जलसा करके रहेंगे, और फिर आज अचानक सुबह बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सबने देखा कि 7:30 बजे सर एक मुलाकात हुई अडियाला जेल में, और वहाँ से जब वो बाहर आए हैं जो रहनुमा थे आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौहर, उन्होंने आके ऐलान कर दिया जी कैंसिल हो गया। देखें, ये जलसा हो रहा था PTI का इस्लामाबाद में। जी सर, तरनौल में इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात। और इसके लिए अदालत ने बाकायदा हदायत दी थी और इंतज़ामिया ने उसकी इजाज़त भी दी थी। लेकिन बाद में एक तो बांग्लादेश से क्रिकेट टीम आ गई रावलपिंडी में, तो इंतज़ामिया ने उधर तराशा इसका कि टीम की जो सिक्योरिटी है उस पर, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है मुख्तस होगी, इसलिए वो जलसे के हिफाजती इंतजामात नहीं किए जा सकेंगे। और होता है सर बॉक्स सिक्योरिटी कहलाती है जो कि आमतौर पर टीम्स को दी जाती है, अब गैर मामूली एक जवाब इसको आप जिसकी तनकीद करें, लेकिन इसका एक बहरहाल इसमें एक दलील मौजूद है। ठीक। और जब कोई जलसा हो रहा हो तो सिक्योरिटी जिस तरह इन्वॉल्व होती है और जिस तरह उसकी हिफाजत करनी होती है, और वो तो बहरहाल पे उसके लिए फोर्स तो चाहिए होती। चाहिए। जब PTI जो थी उसने इस पर शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो हर कीमत पर जलसा करेंगे। और हमारे जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली मिन गंडापुर, तो ऐलान किया मैं खुद लीड करूँगा सवाबी इंटरचेंज के पास से, और हम हर कीमत पे जाएंगे। और बैरिस्टर सैफ साहब जो उनके तर्जमान हैं और दूसरे लीडर शेर अफजल मरवत, उन्होंने तो ये तक कहा कि हमें तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए अगर हमने अंडरग्राउंड हो जाएं और बस हम जाएंगे, हर कीमत पे जाएंगे। लेकिन अब एक तो क्रिकेट टीम आई हुई थी बांग्लादेश की रावलपिंडी में, और दूसरा मसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मजहबी जमातें जो हैं उनके कारकुन जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, बड़ी तादाद में वहाँ जमा थे। रेड जोन को सील किया हुआ था बेसिकली। रेड जोन एक लिहाज से सील हुआ था। और ये भी एक, तो अब ये भी एक मसला पैदा हुआ कि उन मज़ाहिरीन की मौजूदगी में, उस बड़े इज्तिमा की मौजूदगी में PTI को इज्तिमा नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक फिर मेरा ख्याल है कोई ज़ेर ज़मीन राब्ते हुए, और गौहर, बैरिस्टर गौहर साहब और आज़म सवाती साहब अल्लाह सुबह 7:05 पे सर अहमद भट्टी साहब ने हमें ये डिटेल दी, जेल में गए 7:05 पे सुबह, और उनके साथ नाश्ता किया होगा, और उसके बाद वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने ये हदायत लेके ऐलान कर दिया कि जलसा मुलतवी किया जाए। सुने सर ज़रा, जब बाहर आए तो उन्होंने सुबह सुबह क्या फरमाया, दिखाइए जी। आमतौर पे सर जो मुलाकातें होती हैं वो 10 बजे के बाद ही होती हैं। बहरहाल ज़ाहिर है कोई इंतज़ामिया ने कोई राब्ते किए होंगे और फिर इस तरीक़े से उनको फैसिलिटेट किया, और ख़ान साहब से भी कोई राब्ता हुआ होगा, और उन्होंने ये अपने जलसे के की कॉल वापस ले ली। और देखिए, एक बड़ी बुनियादी बात है, जो सियासी जमातें हैं ना, वो गोरीला तंजीमें नहीं होती। उनको एहतजाज का हक़ हासिल है। कानून, कोई काला कानून हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का हक़ हासिल है। कोई हुक्म जो है ऐसा जारी किया जाए जो उनको पसंद ना हो, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने का हक़ हासिल है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का हक़ हासिल है। ठीक। लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी करने का हक़ हासिल नहीं। तो इसलिए जब कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है और कानून को तोड़ा जाता है, तो
قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. پھر آپ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. وہ جوابی آپ کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. صحیح. تو بر صغیر میں جو تحریک چلی ہے آزادی کی، اس میں تو گاندھی جی جو تھے ان کا تو نعرے عدم تشدد کا تھا. عدم تشدد نہیں کرنا، تشدد سہنا ہے، اور سہ کر آپ نے ظالم کے خلاف جذبات کو منظم کرنا ہے. صحیح. اور جو کے پی کے ہے اس میں تو خان عبد الغفار خان کی جو خدائی خدمتگار تحریک ہے اس کا بڑا چرچا تھا اور بڑا شہرت تھا اور بڑی ان کی طاقت تھی. تو ان کا بھی یہی عدم تشدد نہیں کرنا، طاقت کا استعمال نہیں کرنا. طاقت کا استعمال برداشت کر لینا ہے. اس کے مقابلے میں آپ نے تلوار بندوق نہیں اٹھانی، تلوار نہیں اٹھانی، ڈنڈا نہیں اٹھانا. صحیح. تو یہ ایک ہم اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری زندگی، پوری تحریک انہوں نے چلائی ہے، پوری زندگی گزری ہے، کبھی قانون کو توڑا نہیں ہے. تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑی تنظیم تھی، تحریک خاکسار. صحیح. اور ان کے اوپر بیلچہ اٹھانے پر پابندی لگ گئی اور انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی لاہور میں اور جلوس نکالا اور اس میں پھر جھڑپ ہوئی پولیس کے ساتھ اور خاکسار جو تھے بڑی تعداد میں مارے گئے. پھر اس کے نتیجے میں پھر خاکسار تحریک جو تھی، جو بہت بڑی تحریک تھی، بڑی منظم تھی اور بڑا اثاثہ تھی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا، ایک اس میں عسکری جوش و جذبہ پیدا کیا تھا اس نے. وہ تحریک جو ہے بیٹھ گئی، بتاشے کی طرح بیٹھ گئی اور اس کے بعد وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی تحریک آزادی میں. صحیح. تو اس لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنی مہم چلانی ہے سیاسی طریقے سے، قانونی طریقے سے. اب قانون انہوں نے کہا جی آپ جلسہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آگے ملتوی کر دیا، 8 ستمبر کا مل گیا ان کو. آپ عدالت میں جائیں، عدالت میں جائیں. آپ تو خوش ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں 8 ستمبر کو. عدالت میں جائیں، اس کے خلاف پٹیشن دائر کریں، وہاں سے آپ کو اجازت مل جائے آپ جلسہ کر لیں. ویسے بھی تو عدالتوں کو اس معاملے میں زیادہ دخل بھی نہیں دینا چاہیے، کوئی انتظامی معاملات ہیں. اکثر دیکھا گیا سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ آپس میں مل کے جو ہے معاملہ دیکھ لیں. ہاں، بات یہ ہے کہ قانون کو کس ہاتھ میں لینا اور طاقت کا استعمال کرنا یہ کسی جماعت کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اور 9 مئی کو دیکھا نا آپ نے کیا ہوا، جو حملے کیے گئے تنصیبات پر، اس کا کیا نتیجہ نکلا. اس کا نہ صرف پی ٹی آئی بھگت رہی ہے اس کو، نہ صرف خان صاحب بھگت رہے ہیں، بلکہ ہم سب بھگت رہے ہیں. ہم سب کی جو آزادی ہے وہ محدود ہوئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے بڑا دانش مندی سے کام لیا ہے اور اس اپنے اجتماع جو ہے اپنا اس کو مؤخر کر دیا، سر آج جو ملتوی کر دیا. اور وہ گنڈا پور جو ہیں، اب گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. انہوں نے سر ذرا ایک بات کی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سناؤں. انہوں نے کیا کہا، اس آپ کے والی بات سے یہ ریلیٹ کرتی ہے، دکھائیے جی. علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آج ثابت ہوا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تصادم نہیں چاہتے. علی امین گنڈا پور نے یہ ثابت نہیں کیا، عمران خان نے تو یہ ثابت کر دیا. علی امین گنڈا پور نے کہا میں جلوس لے کے نکلوں گا، میں وائلیٹ کروں گا اس قانون کو، جلسہ کر کے رہوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا علی امین گنڈا پور صاحب آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ایک ذمہ دار لیڈر بنے اور لوگوں کو قانون شکنی پر نہ اکسائیں. تو آپ عمران خان کو فالو کریں. آج وہ چھاتی پھلا کے عمران خان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. خود اپنے بارے میں غور کریں کہ وہ کہاں جا رہے تھے اور تصادم کی طرف کیوں بڑھ رہے تھے. تو کسی سیاسی جماعت کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ طالبان نے کیا کیا ہے، یہاں طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، طاقت استعمال کی ہے اسٹیٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف. جب طاقت استعمال کی جاتی ہے، جب ریاست کی طاقت کو بالفعل چیلنج کیا جاتا ہے، اس سے کیوس پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کے راستے مسدود ہوتے ہیں، آپ کی آزادیاں محدود ہوتی ہیں. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ہر قیمت پر
قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اظہار خیال کریں اور اظہار عمل کریں اور جو بھی جد و جہد کریں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سر آج 2 ویڈیوز آئیں سامنے، ایک تو انہی کی آ گئی جس میں وہ پیسے بھی بانٹ رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب وہاں جلسے سے پہلے، اور چلیے پیسے بانٹنے کو کہاں قومی خزانے سے بانٹ رہے تھے، اب یہ نہیں پتا اپنے طور پہ بانٹ رہے تھے۔ وہ پہلے تو وہ ہمارے بانٹ رہے تھے آئی ایس آئی کے سر ایک افسر امتیاز، فوجی افسر بھی، تو جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا جب وہ ڈسپرس ہوا، اچھا وہ اس میں اظہر حیات صاحب، اظہر حیات صاحب بھی پیسے بانٹے جا رہے تھے۔ اب یہ پیسے بانٹ رہے لیکن وہ ہم پہلے بھی کلیئر کر چکے ہیں، روٹی شوٹی کھانا، اب پیسے کہاں سے آئے ہیں، وہ کیوں بانٹ رہے تھے؟ وہ تو انہوں نے جب ارشد ندیم کو انعامات دیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب انعام کیے جا رہے ہیں اپنے ذات قومی خزانے سے، یہ کیسے دے رہے ہیں، اور ان کو اپنی ذاتی جیب سے انعام دینا چاہیے۔ بھائی بات یہ ہے، اور میں نے کہا کہ ارشد ندیم نے کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا بلند کیا، پاکستان کا کسی وزیر اعلیٰ کا جھنڈا بلند کیا، پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے نا، پاکستان کا نام اونچا کیا ہے، پاکستان کی مارکیٹنگ کی ہے نا، پاکستان کو متعارف کرایا ہے نا ایک چیمپئن کے طور پر۔ بالکل بین الاقوامی ایونٹ، پاکستان ہی پھر پیسے دے گا نا، پاکستان ہی انعام دے گا، پاکستان کا خزانہ ہی اس پہ نچھاور ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ کیوں اپنے ذاتی پیسوں سے پیسے دے، کیوں؟ کوئی ذاتی کام کیا اس نے کسی کا؟ تو وہاں تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے، اب کارکنوں کو پیسے بانٹ رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب، ہم آپ سے بسات ادب عرض کریں گے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، وزیر اعلیٰ بن کر رہیں، اور یہ اس طرح کی وہ کام نہ کریں جو آپ کو زیب نہیں دیتے، جو ایک وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتے، اور پھر جو ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتے، اسی میں ان کا بھلا ہے۔ سر اس پر بھی آتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب ذرا ناراض ہوئے ہیں، اس پر ہم جائیں گے، اپنے رپورٹر ہیں وقار سید ان کے پاس بھی، لیکن پہلے سر میں ذرا آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ایک آڈیو علیمہ خان صاحبہ کی، ہمشیرہ عمران خان کی، وہ بڑی ناراض تھیں کہ یہ بھائی یہ کیا آپ کینسل کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد نام لگا دیتے ہیں خان صاحب۔ سنتے ہیں ذرا کیا انہوں نے کہا۔ علیمہ خان جو ہے وہ بیچاری غیر سیاسی شخصیت ہے، اب وہ عمران خان کی بہن ہے، ان سے ملتی ہیں، سیاسی معاملات پر بھی اظہار خیال کر لیتی ہیں، تو ان کو اب کیا پتا کہ زیر زمین کیا ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ ان کے بھائی صاحب نے کہا اس پر عمل ہو گیا، تو وہ اپنے غصے میں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سیاست پر ذرا کم گفتگو کیا کریں، دیکھیں نا، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ سیاست کی وجہ سے تو ظاہر ان کے بھائی اب اندر ہیں، جو مسئلے مسائل ہوئے تو وہ یہ کہہ رہی ہے قیادت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ باہر آئیں۔ نہیں، جو بھی ہے، میرا خیال انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو عمران خان صاحب نے تو کی تائید حاصل نہیں تھی، انہوں نے تو گرین سگنل دے دیا، جلسہ ملتوی کر دو۔ اب علیمہ خان بیچاری کو معلوم نہیں ہوا، تو علیمہ خان جو ہیں وہ اپنی جگہ سٹ پٹا رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سیاسی امور پہ بولیں، کم سے کم اپنے بھائی صاحب کے بارے میں بتاتی رہیں، ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرتی رہیں۔ اچھا سر، محمود خان اچکزئی صاحب وہ ظاہر ہے کیونکہ اپوزیشن الائنس ہے، اس کے سربراہ ہیں تحریک تحفظ آئین، ان کا اجلاس ہوا اور وہاں پر بڑی ناراضی کا اظہار کیا گیا کہ جی آپ نے یعنی کہ فیصلہ کر لیا، ہمیں اس میں نہ مشاورت میں شامل کیا گیا نہ بتایا گیا، بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں سر وقار کو لینے کی، کوئی شاید مشکل آ رہی ہے، وہ پہنچ بھی گئے ترنول کے مقام پہ، یعنی کہ صبح یہ فیصلہ ہو گیا، وہ شام کو 4 بجے پہنچے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہ تحریک تحفظ آئین کا تھا یا پی ٹی آئی کا تھا؟ تو پی ٹی آئی کا، تو پھر تحفظ آئین جو ہے نا، یہ بیچاری کہاں ہے اور محمود خان اچکزئی کہاں ہے؟ وہ چادر اوڑھ کے بیٹھے رہے۔ میں نے تو ان سے بار بار عرض کیا ہے کہ حضور اپنا کوئی سٹرکچر کھڑا کریں، اپنا کوئی آئین بھی بنا لینا اتحاد کا، اپنے اختیارات استعمال بھی کریں اور اپنے فیصلے خود کریں۔ انہوں نے تو فیصلے لگام دوسروں کے ہاتھ میں دے دی ہے اور خود جناب گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہی ہوگا نا۔ تو آپ یہ جو اتحاد ہے اس لیے یہ ڈھیلا ڈالا ہے نا۔ سر مولانا صاحب الگ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم خود تحریک چلائیں گے، جماعت اسلامی شامل نہیں ہوئی۔ الگ کیا ہو گئے؟ دیکھیں مولانا جو ہیں وہ بڑی سیدھی بات کی، اور جو ہمارے حافظ نعیم الرحمان نے انہوں نے بھی یہی بات کی۔ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا نادر شاہ جب دلی آیا، دلی فتح کر لی اس نے، اس کے بعد ہاتھی پیش کیا گیا اس کو اور کہا گیا جی آپ اس کے اوپر بیٹھے سواری کریں۔ اچھا، تو جب وہ سواری بیٹھے اس کی پیٹھ پر تو کہا لگام کہاں ہے؟
انہوں نے کہا یہ ہاتھی کی لگام تو سوار کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ تو اس کے لیے تو ایک اور آدمی ہوتا ہے جو آگے بیٹھتا ہے۔ بالکل، ہاتھی کو مہار کہتے ہیں اس کو سر، کیا ہے کچھ کہتے ہیں، مہاوت کہتے ہیں، مہاوت، ہاں ایگزیکٹلی، وہ ہاتھی کو چلاتا ہے۔ ہاں صحیح۔ تو انہوں نے کہا بھائی بٹھاؤ اس کو، ہاتھی کو۔ اچھا، انہوں نے کہا جو جس سواری کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں ہو، بادشاہوں کو وہ زیب نہیں دیتا کہ اس پہ بیٹھے۔ اچھا، بڑی بہت گہرا جملہ کہا انہوں نے۔ تو بادشاہ جو ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھتے، اب اس لیے انہوں نے ہاتھی سے اتر گئے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہاتھی جو ہے اس پہ کیسے بیٹھے، جبکہ لگام جو ہے ہاتھی کی لگام، ہاتھی کی سونڈ کے اوپر تو وہ ٹھوکا ٹھاکی کبھی خان صاحب کر رہے ہوں، کبھی کوئی اور کر رہا ہو، تو وہ تو محمود اچکزئی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو جب بھی دنیا میں اس طرح کے اتحاد قائم ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی قائم ہوئے ہیں، ان کا ایک نظم ہوتا ہے، ان کا بھی آئین بنتا ہے، ان کے قواعد و ضوابط مرتب ہوتے ہیں، اس میں مطلب ہوتا کیسے فیصلہ ہوگا، کون فیصلہ کرے گا، پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت وہ جناب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر کی طرف دیکھتا رہے، اتحاد جو ہے، اور وہ کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، وہ کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، وہ کہیں دائیں چلو تو دائیں چلے، وہ بائیں چلو تو بائیں چلے، وہ کہیں اباؤٹ ٹرن تو اباؤٹ ٹرن ہو جائے۔ اس طرح کا روبوٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا بھائی ہم اپنی جگہ ہیں، آپ اپنی جگہ ہیں، جب ضرورت ہوگی تو آپ سے معاملہ کر لیں گے، اکٹھے اقدام کر لیں گے، لیکن آپ اپنے فیصلے کر لیں، ہم اپنے فیصلے کریں گے۔ اور یہی بات آپ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، بھائی ہم اپنے فیصلے کریں گے، آپ اپنے فیصلے کریں، کیونکہ جب اتحاد کامیاب ہو جائے، پھر انتخابات ہونے لگیں، تو کھیر ساری پی ٹی آئی نے کھا جانی ہے نا۔ پھر یہ دیکھیں نا، پھر جماعت اسلامی کو کیا ملے گا، جمیعت علماء اسلام کو کیا ملے گا، تو یہ ساری نزاکتیں ہوتی ہیں۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ اس اتحاد کا بھی کوئی نظم و ضبط ہو، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا محمود خان اچکزئی بیچارے اپنی چادر جو ہے وہ سنبھالتے رہیں گے، اور زمین ان کے ہاتھوں پاؤں سے کھسکتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ کامنٹ کر دیں جو آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا، کنیکٹیوٹی جو انہوں نے یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں سے ڈیجیٹل پیمنٹس، اور وہ کس طرح سے پاکستان جو ہیں وہ اس کو انہوں نے کنیکٹ کیا راست پیمنٹ کے ساتھ۔ پہلی دفعہ ہوا ہے یہ، جب وہاں سے پیسے بھیجیں گے فوری طور پر یہاں وصول انسٹنٹ، تو وہ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جابز کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کو تو پیسے آئیں گے نہیں نا، کسی کے آئیں گے آپ کو؟ مجھے نہیں آئیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کو آئیں گے۔ لاکھوں گھرانے ہیں پاکستان میں جن کے بچے کما رہے ہیں، کسی کا بھائی باہر ہے، کسی کا بیٹا باہر ہے، کسی کا ابا باہر ہے، کسی کا چچا باہر ہے، کسی کا ماموں باہر ہے، تو 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی اوورسیز سے کما کے بھیجتے ہیں، اور اتنی آپ کی برآمدات کی انکم نہیں ہے۔ اب یہاں رہنے والے جو ہیں جو چیزیں برآمد کرتے ہیں وہ اتنے ڈالر نہیں کما سکتے جو بیچارے محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اپنے پیاروں کے لیے بھیجتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کی معیشت کی گاڑی چل رہی ہے۔ تو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنا ان کو آسانی ہوگی، اتنا آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ تو اب تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں، ایسی صنعتیں لگائیں جو جس سے آپ برآمد کر سکیں، ڈالر کما سکیں، اور جب اگر 10 ارب ڈالر بھی آپ کمانے لگ جائیں آپ، تو بس آپ کے پاؤں 12 ہو جائیں گے۔ اس میں سر ایک اور آپ اپنے سارے معاملات پہ قابو پا لیں گے۔ جو ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسے بھجواتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوگا معاملہ، اور بینکنگ چینل سے جو ہے وہ آئیں گے، ظاہر ہے اسی کا فائدہ ہوگا نا، ڈاکیومنٹ اکانومی۔ اب اچھی بات ہے، ڈاکیومنٹ ہوگی، ساری رقوم آئیں گی، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کا تو علمی ہے، اس وقت پاکستان کو وہ 120-25 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے سر پہ سوار ہیں، اس کا غروض ہے پاکستان۔ اگر 10 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر ہر سال ہم کمانے لگ پڑے زیادہ، تو ہم قرضے بھی اتار لیں گے اپنے۔ تو ہمت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ جیسے سر ہمت کی ہے ابھی مریم نواز صاحبہ نے، وہ جو ایک پروجیکٹ میرا گھر میری چھت، مریم نواز تو دن رات لگی ہوئی ہے نا، 16 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ تو ابھی وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم مکان بنائیں گے نا، مکانوں کے لیے قرضے دیں گے، چھوٹے مکانوں کے لیے، جی ہاں،
قرضے دیں گے 15 لاکھ تک ہاں جی بلا سود قرضے. بالکل 7 سال میں اقساط پے کریں آپ. ایک زمانے میں تو حکومت کی معاونت کر رہی تھی اخوت اس میں. اچھا. اور بڑا اچھا کام کیا تھا. ہم نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ملنے گئے تو لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں تھا. ہم نے کہا چلیے ہمیں میاں والی دکھائیں, فلانے شہر میں کوئی مکان بنا ہوا ہے, فلاں محلے میں. انہوں نے کھٹ سے وہ کہا ایک صاحب فلاں, ان سے بلایا, فون کیا اور انہوں نے بات شروع کر دی کہ ہاں میرا مکان بن گیا ہے اور شکریہ ادا کیا. اتنا ریکارڈ رکھا ہوا تھا. اچھا. تو اس لیے پتہ نہیں وہ قوت اس میں شامل ہے, یہ سرکاری افسر ہی سارا کام کریں گے. بہرحال دن رات لگی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں, اس کے لیے وسائل بڑھائیں, ڈبل شفٹ کریں اور جو معیار تعلیم بلند کریں, ٹیچروں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور اس طرف توجہ دیں اور اردو زبان کو مضبوط بنائیں. بہت سے کام کرنے کے ہیں, تو تعلیم تعلیم اور تعلیم اس پہ توجہ دیں, اس پہ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم نے وہ مبارک ثانی جو نظر ثانی کیس ہے اس پہ بات کرنی ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. شامی صاحب, سر مبارک ثانی نظر ثانی کیس اور اس میں پھر ترامیم کی درخواست, اور وہ درخواست جو ہے وہ مان لی گئی. وفاق کی پیرا 7 اور 42 اس کو فیصلے سے حذف کر دیا گیا. کتنی سر امپورٹنس تھی اور کیوں تھی اس فیصلے کی؟ سپریم کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے, اس نے یہ ضمانت منظور کی تھی مبارک ثانی نامی ایک شخص کی, جس پر الزام ہے کہ وہ 4 سال پہلے 2019 میں ایک قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تقسیم کر رہا تھا بعض لوگوں کے ساتھ مل کے, جس میں تحریف کی گئی ہے قرآن کریم کے مطالب میں. اچھا. اور اس تحریف شدہ قرآن جو ہے اس کے نسخے تقسیم کر رہا تھا. اور یہ ایک قابل سزا جرم ہے جس کی سزا 3 سال ہے. ٹھیک. اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس کی ضمانت کی درخواست زیری عدالت سے ہوتی ہوئی سپریم کورٹ تک پہنچی. اور سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت منظور کر لی. کہا کہ جس وقت یہ نسخے تقسیم کر رہا تھا اس وقت وہ سزا والا قانون موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور بہرحال اس پہ علماء نے احتجاج شروع کیا. معاملہ پارلیمنٹ تک پہنچا اور پارلیمنٹ متحد ہو گئی. اپوزیشن اور حکومت اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سب ایک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنے فیصلے میں سے یہ 2 پیراگراف حذف کر دے. اس پہ نظر ثانی, اس پہ سپریم کورٹ نظر ثانی بھی کر چکی تھی. پھر نظر ثانی پہ نظر ثانی ہوئی. یہ سب پہلی دفعہ ہوا تھا کیوریٹو ججمنٹ یا کیوریٹو ریویو کہہ لیتے. اچھا. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا. اچھا. لیکن بہرحال یہ ایک بہت حساس موضوع ہے. اور علماء کا جہاں آج دیکھیں نا کنسنسس ہو, آج تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ ترکیہ میں تھے, وہاں سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے. مولانا فضل الرحمان خود وہاں موجود تھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اپنا نمائندہ بھیجا. اور علماء وہاں بڑی تعداد میں موجود تھے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا اور چیف جسٹس سے گزارش کی کہ فیصلے میں سے 2 پیراگراف حذف کر دیے جائیں. تو چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج نے اس کو قبول کر لیا اور وہ جو 2 پیراگراف تھے وہ حذف کر دیے گئے. دیکھیے, ایک جو مذہبی معاملات ہیں جہاں علماء کا کنسنسس ہو جائے, اتفاق رائے ہو جائے, پھر عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو کریں. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا تھا سر, مشاورت یا معاونت ہے اب جو بھی ہوا. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے قادیانی حضرات ہیں ان کو اقلیت قرار دیا گیا ہے ہمارے دستور میں, اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سٹیٹس تسلیم کر لیں اور ایک اقلیت کے طور پر, ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر اپنی زندگی گزاریں امن اور سکون کے ساتھ, جس طرح سکھ گزار رہے ہیں, ہندو گزار رہے ہیں, کرسچن گزار رہے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کے شاعر جو ہیں ان کو استعمال نہ کریں. اس پر ایک ہماری سوسائٹی میں کنسنسس ہے. تمام علماء, تمام مکاتب فکر,
تمام لوگ پاکستان کے رہنے والے اس سے ایک نقطے پر متفق ہیں تو پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے. اب دیکھیے ہمارے جو اوریا مقبول جان ہیں انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی اظہار خیال کر دیا. وہ نامور دانشور ہیں, پرجوش ہیں, جذبے سے وٹامن اے اور سی جو ہے اس سے بھرپور ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی, کچھ گفتگو کر دی, ایف آئی اے نے ان کو پکڑ لیا. اب جب یہ مقدمہ ختم ہو گیا ہے, سپریم کورٹ نے معاملات جو ہیں ان کو درست کر دیا ہے, علماء کی بات مان لی گئی ہے, یا پارلیمنٹ کی بات مان لی گئی ہے, مشترکہ طور پر پارلیمنٹ نے درخواست کی تھی, تو پھر اوریا مقبول جان جو ہے ان کو بھی رہا کر دیا جائے. اب ان کو گرفتار کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے, ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا اور لوگوں کو سکون آیا, اور میرا خیال عدالتیں جو ہیں وہ بھی آئندہ احتیاط سے کام لیں گی, اور ہم سب لوگوں کو بھی ان معاملات پر بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب ایک بات یہ, ہمارے سابق گورنر پنجاب ہیں رفیق رجوانہ صاحب, ان کی ہمشیرہ اور ملک حفیظ رجوانہ کی زوجہ وہ انتقال کر گئی ملتان میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور یہ ہے الطاف حسن قریشی صاحب, اور ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ, جو اس وقت پرنسپل ہیں یونیورسٹی لا کالج کے, اور بہت نامور قانوندار ہیں. اور الطاف حسن قریشی صاحب تو ہمارے سینئر ترین ایڈیٹر ہیں, اخبار نویس ہیں, ہم تو ان کے خوشچین ہیں, ان کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ان کی میں نے آئین بنتے دیکھا, یہ ہے تحریک آزادی ہے, اس کی کہانی ہے. یہ شروع ہوتی ہے انگریزوں کے دور سے, جب آئین سازی کا مرحلہ شروع ہوا, کس طریقے سے پھر ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کس طریقے سے اس سے عہدہ برا ہوتے رہے, ہوتے پھر پاکستان کی جو تعبیر ہے, پاکستان کا جو خواب ہے وہ دیکھا گیا, پھر اس کی تعبیر مل گئی, پاکستان وجود میں آیا. یہ ایک آئینی اور قانونی جدوجہد کے ذریعے سے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہ پہلی کتاب ہے. پھر پاکستان کے بعد کے حالات جو ہیں وہ بھی اس میں احاطہ ہوں گے. ہماری یہ ہر شخص جو ہے, طالب علم جو ہے صحافت کا, سیاست کا, اس کو اسے پڑھنا چاہیے تاکہ اپنی تاریخ سے آگاہ ہو سکے. اور یہی بات ہے, میں بات کہہ رہا ہوں نا, آئینی اور قانونی جنگ لڑی قائد اعظم نے اور پاکستان حاصل کیا, اور تشدد سے الگ ہو کر تحریک آزادی لڑی گئی. کانگریس میں گاندھی جی نے بھی تشدد کا ہتھیار نہیں آزمایا, اور ہندوستان بھی آزاد ہوا اور پاکستان بھی قائم ہوا. اور یہی کہانی ہے ہماری, اور یہی ہماری تاریخ ہے, اسی سے ہمیں جڑے رہنا ہے. تو ایک بہت ہی عمدہ کاوش ہے. اور میرا خیال ہے کہ اور الطاف حسن قریشی صاحب نے لکھا کہ یوم آزادی پر یہ تحفہ ہم نے پیش کیا ہے قوم کے لیے ان کی طرف سے, اور یقیناً یہ ایک تحفہ ہے, آزادی کا تحفہ ہے جو ان کے قلم سے نکلا ہے, اور پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ کی معاونت سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.